प्रिपेयर करना, तैयार करना, पूरे बुराइयों से बचने की जो है हमें फिक्र करना, तब भी हमारा ईमान, नहीं तो हमारा ईमान मजबूत नहीं। एक मुसलमान दूसरे को तकलीफ होती सो देख को जो है उसके दिल में फिक्र होना, सदमा होना, ये न मेरा भाई, ये न मेरी बहन, क्या इसे ऐसा जुल्म कर रही, ऐसी ज्यादती कर रही, ये मैं कैसा देख को बर्दाश्त करूं। तेरे को अल्लाह के पास दुआ करता हूँ मैं, या अल्लाह ये मुसलमान मेरा भाई मेरी बहन, उनके ऊपर ऐसा जुल्म हो रहा है, ऐसी ज्यादती हो रही है, तो मदद कर परवरदिगार, ऐसा होने से बचा करो। बोल को तुम ना वो भी मुंह में वो अल्फाज नहीं आए तो फिर तुम्हें कह के मुसलमान नहीं, मुसलमान वो है जो अपने भाई को पिन चुभे तो जो तकलीफ होती वो भी देख को संभालने नहीं होना, होता तुम्हारा ईमान जो है मजबूत होता सो तब भी उसे पिन चुभ्या बंदे क्या की मैं क्या करूं, उसे पिन चुभ्या तो न जाको क्या तो भी कर लेता है, इलाज कर लेता है। को बोलने को बैठने वाले का ईमान नहीं है, ईमान नहीं है बोल को ऐसे वर्डिंग्स निकलती हैं। अगर तुम्हारे दिल के अंदर ईमान रहा तो वो समाज को ऐसा तकलीफ है कि तो मैं यहाँ बैठ को फिक्र करना, क्या समाज के साथ ऐसा जुल्म हो रहा है, ऐसा तकलीफ हो रही है, ये बहुत गलत चीज़ है। क्या अल्लाह रब्बुल इज्जत से उनकी मदद करना, तो उनको जो है उसका अजर अता फरमाना, और उनके ऊपर जो जुल्म हो रहा है वो जुल्म को अल्लाह ख़त्म करना करो। बोल को अगर मैं दिल में वत्ता भी मैं नहीं सोचा तो निसार अहमद नहीं, तो निसार अहमद की वजह क्या तुम्हें काफर का नाम रख ले कर को। तो असल चीज़ वो है, ये तमाम चीज़ें हमारे दिल के अंदर पैदा होना तो ऑटोमेटिक पैदा नहीं होता, उसे जो है जिक्र के मजालिस हैं, उसे अल्लाह को याद करने के महफिला हैं, ऐसे मजलिसा के अंदर जाना ज़रूरी है। वो मजलिसा में शिरकत करते रहे तो ये तमाम चीज़ें मालूम होती, बैयत क्या चीज़ मालूम होती, बैयत कितना ज़रूरी है मुसलमान के वास्ते ये मालूम होता है। नहीं तो तुम्हें नमाज पढ़ रही, तुम्हें नमाज नहीं पढ़े तो भी अच्छा कि वो नमाज में किन किन चीज़ों का ख्याल रखना है, कैसी नमाज पढ़ना है, अल्लाह को क्या चीज़ कैसी नमाज पसंद है, तुमने क्या मालूम, तुमने खाली नमाज मालूम, रकात बनना, अल्लाह अकबर, रकात बन लिए, रकात बनने को अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन अर्रहमानिर रहीम पढ़ ले को जाले को हूँ, वो समाज में जो पैसे देना है अभी तक ला को देखो नहीं है, अर्रहमानिर रहीम मालिक यौमिद्दीन, वो समाज को फ़ोन करना, नमाज के बाद फ़ोन कर को बात करना, ये नमाज पढ़ रहा हूँ मैं, तो मैं समाज की नमाज पढ़ रहा हूँ, अल्लाह की नमाज नहीं, और वो नमाज जो है अल्लाह कबूल नहीं करता अपनी बारगाह में। तो ये तमाम चीज़ें जो है वो बैयत में मालूम होते सो, किन किन चीज़ों का ख्याल रखना है, क्या क्या करना है, वो सब बैयत में मालूम होने का, नहीं तो बेकार है, हमारी इबादत बेकार है। तो और नमाज के अंदर क्या क्या चीज़ों का ख्याल रखना है वो तमाम चीज़ें उसमें आता है बैयत में। नमाज में रकात बनले वो खड़ी, कौन सा ख्याल भी माइंड में एक सेकंड के वास्ते भी नहीं आना। बोलो तुम्हें खुद तुम्हारी नमाज वैसी है क्या? रकात बने तो तुमने कौन कौन याद आती, किसे किसे याद करते हैं, और क्या क्या करने का प्लानिंग करती हैं तुम्हें। अब यहाँ से मस्जिद में हूँ, नमाज पढ़ को ऐसे निकले तो सीधा पहले जाऊँगा दुकान में और जाको क्या वही करना, फिर वो क्या कि वो सामान लेना है, घर को भी क्या कि ले को जाना है, करोबर को क्या क्या की चाहता, और कि फलाने को फ़ोन करना है, वो उनको फ़ोन कर को बात करना है, ऑफिस को फ़ोन करना है, और कंपनी में जो है जिम्मेदार जो है उनके साथ बात करने का है, काल करना है। मैं सब चीज़ें आते रहती, वो एक मिनट के वास्ते भी अगर तुम्हारे दिल में आगा नमाज में तो तुम्हारी नमाज चलेगी। अब वो रकात तुम्हें तोड़ डालना बेहतर, तो अल्लाह फिर तौबा करना अल्लाह की बारगाह में, अल्लाह मुझे माफ़ कर, मुझे आगा दिमाग में नमाज के अंदर रहे तो मुझे माफ़ कर, मैं फिर से नमाज पढ़ता हूँ और सही ढंग से नमाज पढ़ता हूँ। कर को फिर नमाज पढ़ना, ऐसा नमाज पढ़ने वाले हैं नहीं हैं।
ایسا نماز کون بھی پڑھتے نہیں. وہ جو بیعت کر کو ہی ذکر کرنے والے ہی ان کو اللہ ایک ایک چیز دیتے رہتا ہے بیعت کی برکت سے. تو ان کے مائنڈ کے اندر جو ہے یہ تمام چیزیں اللہ پیدا کراتا ہے خود. تو اس کے بعد اس کی نماز الگ ہوتی ہے. وہ نماز میں مزہ بھی آتا ہے. وہ نماز میں سوائے اللہ کے دوسرا کون سا خیال بھی نہیں آتا. اسے بولتے ہیں نماز. رکعت بند کو ہو کے بعد السلام علیکم ورحمۃ اللہ, السلام علیکم ورحمۃ اللہ, تب تک کون سا بھی خیال نہیں آنا. ایک سیکنڈ کے واسطے بھی گھر کا خیال نہیں آنا, کام کا, کمپنی کا, آفس کا خیال نہیں آنا, اور بازاری کے خیال نہیں آنا, کھانے پینے کا خیال نہیں آنا, کس سے ملنا کیا ہو کیا ہو نہیں آنا, اور پہلے کس سے ملے تھے کیا کرے تھے وہ سب نہیں آنا. وہ ایک سیکنڈ کے واسطے آیا تو اللہ جو ہے اس کی عبادت کو لپٹ کو پھینک ڈالتا ہے. شیطان لے تیری نماز توچ رکھ لے, اور حشر کے میدان میں یہ نماز تیرے منہ پر مار کو یہ تیرے ساتھ جہنم میں ڈالتا ہوں یہ تیری نماز کو. ہاں, تو وہ حساب سے میں چاہوں گا میں جن سے بھی تعلق رکھوں انہوں الحمدللہ سدھر جا کو, انہوں راہ راست پا کو, نماز پڑھ لے کو, باقاعدہ کیسی نماز پڑھنا ویسی نماز پڑھ لے کو, اس کے بارے میں کیا سیکھنا ہے مسئلے مسائل سب وہ بھی جانکاری حاصل کر لے کو خوش ہوتا ہے. یہ پورے مٹا ڈالتا ہے, کیسا ویپ آف کر ڈالتا ہے. فرشتے جا کو دیکھیں گے کیا کر کو شماس کر کو بولے کیا بھی نہیں ملتا, بلینک. ہمیں وہ تمہیں اب ڈیلیٹ کرے, ڈیلیٹ ہوگا, پھر کہاں جا کو جم کو ہے ریسائیکل میں ہے. تو ریسائیکل میں اٹھا کو دیکھ لے سکتا ہوں شماس کیا ڈیلیٹ کر کو ان سگر کو. اللہ رب العزت ریسائیکل بھی ڈیلیٹ کر ڈالتا ہے. تمہارے برائیاں جو ہیں جو مٹاتا ہے تو ریسائیکل میں جم کر رہتا وہ بھی ڈیلیٹ کر ڈالتا ہے. دیکھ میرا بندہ توبہ کریا تو میرے فرشتیاں کو بھی کہیں کو معلوم ہونا, میرے فرشتیاں کو کہیں کو معلوم ہونا. شرم نہ, میرا بندہ جو ہے فرشتیاں کے سامنے آئے تو اسے کچھ شرم نہیں نا, فرشتیاں کو معلوم ہوگا اگر ان کو. اس کے واسطے ایسا وائپ آف کرتا ہے, پلین کر ڈالتا ہے, بلینک. فرشتے بولتے کیا بھی کر کچھ نہیں ہے نا, یہ سن ہے کیسا انسان ہے نا, انہیں کیا اچھا انسان ہے نا کرو بول کو. تو اللہ ویسا چھپانے والا, پروردگار ویسا چھپانے والا. تو 30 سال 35 سال کے کیے ہوئے گناہ پورے مٹا ڈالتا ہے. بیعت کرنے بیٹھا نا اس کے واسطے. اب نے بیعت کریا, بیعت کرنے کے بعد جو توبہ کرتا ہے اللہ بہت پسند کرتا ہے. اللہ بولتا میرے بندے تو میرے پاس توبہ کریا, تو بیعت کر لیا, منجے خوش کرنے سے نہ کریا تو میں تجھے مدد کرتا ہوں. اب ذرا لوگ بھرت بانے بھائی کا ذرا اس قسم کا سستی, اور بیعت کر لیا تو بینڈنگس بہت سارے آ جاتی ہیں. ایسا بٹھاتا شیطان بٹھاتا سو وہ ایسا بینڈنگس آ جاتی ہیں یہ وہ سب. اس کے واسطے اب نہیں دیکھیں گے ان فیوچر میں ایک 80 سال کا ہوگا تو یا 80 پر 5 سال کا ہوگا تو توبہ کر کو بیعت کر لیتا ہوں. تو تمہیں اللہ کو چیٹ کرنے سے یو آر اے پکا چیٹر. اللہ تم نہ پسندش نہیں کرتا. تمہیں 80 سال کے بعد اس نہ بیعت کر تم کو سوچ کو ہنسو 70 سال میں تم نہ واپس لے لیتا ہے. گیٹ آؤٹ, آجا جہنم کو جانے کے واسطے تو 80 سال تک زندہ رہتوں گا وہ کچھ نہ ہے. بولے سو 80 سال کے بعد میں توبہ کرتوں بیعت کرتوں گا کو تو 70 سال میں آ جا. تو ایسا انسان اگر اس قسم کے بہانے تلاش کریا تو کیا انہیں اس سے زیادہ بہانے جاننے والا
اللہ خیر الماکرین، امکروا ومکر اللہ واللہ خیر الماکرین۔ انسان جو ہے بہانے بنایا تو اللہ رب جو ہے اس سے زیادہ بہتر بہانے بنانے والا، اللہ خیر الماکرین، اللہ جو ہے بہت بہترین بہانے بنانے والا۔ تو تمہیں بچ نہیں سکتے اللہ کے پاس، نہیں بچ سکتے۔ تو ویسے شخص کو ہدایت بھی نہیں ملتی، انہیں خالی وہ بہانے بنانے، ابھی ہے کیا نہیں، میری داڑھی کا بال تک ابھی سفید نہیں ہو کوئی، کیا جی اتنا جلدی تمہیں ایسا کرو تو بول دیں۔ ہمارے بچپن میں ہمیں دیکھتے تھے حج کو جاتے سچ میں پورے بڈھے بڈھیاں، جوان کون کچھ نہیں، کون تو بھی ایک دو کیا تو بھی جوان دشا تو دسے گا نہیں، تو پورے یوں لٹا ٹکلے کو یوں۔ آج دیکھو حج کو جاری، کیسے کیسے جوانا جاری، اویئرنیس آ رہا ہے سو۔ میرا بیٹا، میری بہو، میرا پوترا، میری پوتریاں، سب کو اللہ اس کے گھر کو بلا لیا ہے۔ تعجب دستا نہیں، میری 4 سال کی پوتری ہے، انہیں بھی جا کو ہے عمرہ کرنا۔ تو یہ جو ہے بہانے نہیں چلتے ہیں، اور ہمیں ایسے دور میں ہی ہمارا ایمان خطرے میں ہے، ہمارا جینا اور مرنے کا موقع ہے، ہماری زندگیاں کیسے ہو رہی ہیں کہ نہیں معلوم، اور ہماری آئندہ آنے والی نسل کے واسطے بڑا زبردست امتحان ہے۔ حالات ویسے ہندوستان کے اندر آ گئے ہی، پیدا ہو گئے، پیدا کر دیا گیا ہے۔ ایسے میں بھی اگر ہمیں اللہ کا ڈر اور خوف نہیں تو زندگی گزار لے کو ہے، ہمارے نارمل طریقے سے جی لے کو ہے، چلو بھی نماز کو ذرا جا کو آ جاؤ، تمہیں مجھے ذرا ارجنٹ کام ہے، میں ذرا جا کو سٹی کو جانا ہے، وہاں سے کہہ کہ مال لے پانا ہے، میں بعد میں پڑھ لیتا ہوں، پڑھتا ہوں، بے سچی پڑھتا ہوں، بعد میں پڑھ لیتا ہوں، عشاء کی نماز کے ساتھ 3 نمازیں ملا کے پڑھ لیتا ہوں۔ ایسا ایمان تو بہت بڑا خطرہ ہے، اور تمہیں خطرے کو دعوت دے رہی سو۔ اگر تم نہ اللہ کا ڈر و خوف رہا، تمہاری آئندہ آنے والی نسل کی جان مال عزت آبرو کی حفاظت کی تم نہ اگر فکر رہی تو تم نہ نیند نہیں آتے، تمہیں باقاعدہ اٹھ کو مسجد کو جاتی، باقاعدہ نماز پڑھتی، سمجھے کیا واسطے پڑھتی؟ تمہاری آئندہ آنے والی نسل کی حفاظت کے واسطے تو بھی کم از کم دعا کروں گا میں گھر کو، میری آئندہ میری نسل کم چھوٹے ہیں، بچے ہیں، انہوں دعا نہیں کر سکتے، ان کو معلوم نہیں کیسا دعا کرنا، اس کے آداب کیا ہیں، اس کے شرائط کیا نہیں معلوم، کچھ بھی نہیں معلوم، تو ان کے واسطے کم از کم میں جانا مسجد کو۔ اب میں اس گھر میں سولے کو رہا تو میری نسل کا کیسا، اور بچائیں کی تربیت کیسے ہونا، بچائیں کی تربیت شروع سے بہتر ہونا۔ اور پھر ذوالفقار صاحب ان کے انتقال سے 3 روز پہلے بتائے تو دیکھے ان کے بیٹے سیف اللہ، اب جو پیر ہیں انہوں، پیر ذوالفقار صاحب کے بیٹے سیف اللہ کا بچہ چھوٹا گود کا رو رہا ہے کہتے کیا رو رہا ہے بچہ؟ ایک حضرت پوچھے کہ کہیں کوئی ایسا بچہ رو رہا ہے کو بولے تو کیا بول کو کیا کہ بول کو رو رہا نا بچہ، تو امو تو آیا کر کو بول کو رو رہا ہے کہتا بچہ۔ تب بھاؤ کو پوچھا کہ کیا مانگے تو میں اسے اللہم بسمک اموت و احیا بول کو سلاتی تھی، وہ میں بول کو سلاتی تھی، تب بچہ نیند کرتا تھا، اب وہ بولے نہیں نا، اسے نیند آ رہی ہے، اس کے واسطے بچہ رو رہا ہے، مجھے اموت و احیا پڑھاؤ، میں سوتا ہوں گھر کو،
कितना बच्चा गोद का। एक बार देखेगा तो वही सैफुल्ला का बच्चा काम वाली जो है डामे पो में साक्स पिनाई बच्चे को, रोना शुरू कर डाला, ऐसा रो रहा। बाद बहू जो है भाग ले कोई कि वो बच्चा ऐसा रो रहा है, तो देखे तो वो काम वाली बच्चे को डामे पाँव को साक्स पिना रही है। फौरन बहू जाको जो है सीधे पाँव को पहले साक्स पिनाई, बच्चा खामोश होगा। तरबियत होना तो कैसी, आज हमें कैसी तरबियत कर रही है हमारे बच्चों को, गाने की तरबियत कर रही, बजाने की तरबियत कर रही, नाच डांस की तरबियत कर रही, बेधड़क ज़िंदगी गुजारने की तरबियत कर रही, गैर ज़रूरी वीडियोस वगैरह ये वो सब उसके अंदर बच्चों को ये करने की। तुम्हें कैसे तरबियत करती हूँ एहसास ना होगा तुम्हारा बच्चा बच्ची। तो ये तमाम चीज़ें जो है पैदा होना है तो उसके वास्ते बैयत ज़रूरी है। इनको सुना ले था, इन्होंने कहा कि एक दूसरे का जाको बैयत हो गया, क्या भी फर्क नहीं हुआ। बाद को इन्हों खुद सुनाए, बोला कोई बात नहीं इंशाअल्लाह, कौन तो भी ज़बरदस्ती का तुम ना खींच को बुला ले जाको बैयत करा देगा तो वो बैयत नहीं होती। बैयत जो है तुम्हारे दिल से होना सो। कल को इंशाअल्लाह आओ मजालिस को, मौका मिला तो बाद में इंशाअल्लाह बैयत कर दूँ। बाद में आना शुरू करे नो मजालिस को, वो परसों हाल में इनकी बैयत करे, समझे। और बैयत जो है पहला स्टेप वो दरवाजे में कदम रखने का, तो बैयत से तुम्हारे रास्ते निकलती। तो सच्चे दिल से अगर तुम्हें बैयत करने के वास्ते जा रही तो तुम्हें बैयत कर लिए तो तुम्हारे डावे खांदे में जो बदी का दफ्तर है, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त अपने मोहब्बत से, अपने शफकत से, अपने रहम व करम से पूरा वो दफ्तर मिटा डालता है, फरिश्तों के दिमाग से भी उड़ा डालता है। मेरा बंदा बैयत कर रहा है, उसके गुनाहों को मैं मिटाना है तो उसके गुनाहों को मेरे फरिश्तों को कहीं को याद दिलाऊं, उनको भी नहीं मालूम होना ये आदमी इतने गुनाह करे, फलाना फलाना गुनाह करे अगर को, समझे। तो वो इसमें सेव हो जाए, किसमें वो रिसाइकल में जो जाको रह जाती, तो इन्हों भी उठा को देख सकती रिसाइकल बिन, मैं भी उठा को खोल को देख सकता हूँ। नहीं, वहाँ भी वही पाप पूरा मिटा दिया जाता है। बंदे के गुनाहों को उन्हें सच्चे दिल से तौबा कर डाला है तो गुनाहों को ख़त्म भी कर देता है, उसे मिटा भी देता है, और फरिश्तों को भी उसका इल्म नहीं होता। अल्लाह खुद मिटाता है, फरिश्तों को हुक्म नहीं करता मिटाओ को। इतना रहम करने वाला, इतना करम करने वाला पाक परवरदिगार, उसके ऊपर जो है ईमान लाना नहीं सो, उसके ऊपर जो है उसके बताए हुए अहकाम के ऊपर अमल करना नहीं सो, हमें बहाने बना ले कोई है रंदे, क्या मेरी उम्र होगी जी, अभी कितनी ज़िंदगी मेरी बाकी है, अब बीच में जाको तुम्हारे सिर का मौलवी साहब बन जाको, ऐसा सब कैसा जी वो ज़िंदगी गुजारना सो। रंदे ज़रा 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 सब क्या है कि छः लाइफ में क्या है कि ज़रा प्लानिंग ही मेरे वो सब कर को, उसके बाद तौबा कर लेता हूँ, उसके बाद जाको बैयत हो जाता हूँ। तो इस किस्म का तो वो तो बैयत करने वाले के वास्ते दुनिया के अंदर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने ये पहली नेमत दे रही, तुम्हारे आमाल नामे को मिटा रही बुराई का। दूसरी नेमत, बैयत शुदा इंसान कलमे के साथ मरता है। माशाअल्लाह, सुन रही, जो बैयत होता है, बैयत के ऊपर अमल करने वाला शख्स कलमे के साथ मरता है। उसके बाद में क्या बोलूं, उसके क्या अल्फाज बोलूं मैं, उससे बड़ा को क्या तो भी है। कलमे के साथ मरता है जो बैयत शुदा है। मैं इसके अंदर ही एक वाक़या सुना डालता हूँ, माफ करो।
विधान सौदा में सब सेक्शन ऑफिसर थे, मकबूल अहमद नाम उनका, विधान सौदा में सेक्शन ऑफिसर। अक्सर आते थे, उनके वास्ते क्या भी इलाज गिलाज कराते, पलीते वगैरह लेके जाते, तावीज़ा लेके जाते, बच्चाई के वास्ते, इनके वास्ते, उनके वास्ते सब को। मैं उनको अक्सर बोलते रहता, मकबूल साहब बैयत कर लियो, उससे बड़े फ़ायदे ही करको। जी मौलाना इंशाअल्लाह आप कह रहे हैं, इंशाअल्लाह मैं ज़रूर हो जाता हूँ, ज़रा मुझे मोहलत होना है, ऐसा बोले। सुनो, उन्होंने सेक्शन ऑफिसर रिटायर्ड, सेक्शन ऑफिसर रिटायर्ड कब होता है? 65 में। 65 60 पर 5 साल में रिटायर्ड होता है। वो रिटायर्ड हो को भी कितने साल होगा? अब भी है कहते हैं रंदे मौलाना, रंदे कर को। एक बार उन जो है उनके घर की बंदिश के वास्ते मुझे बुलाने को गए। उनके घर को गया तो घर में उनके बहुत ज़्यादा इज्जत करती, कदर करती, उनकी बीवी, उनके बहू, वो बच्चे वगैरह सब बहुत ज़्यादा ये करती हैं। और मैं उनके घर को जा रहा हूँ, घर को बोले तो, और उनके दूसरे भी रिश्तेदार, करीबी रिश्तेदार, उन्होंने भी आ जाती, उनके साले गिले, उनकी बीवियाँ वगैरह सब। आपको ज़रा क्या तो भी बातचीत चलती ना, वो जिक्र अस्कार की बात वगैरह सब चलती ना, वो ज़रा सुनेंगे कर वो ख्वाहिश से आ जाते सो। तो उनके घर को गया जाको बैठ को जो है उनको सुनाया कि देखो बैयत कर लियो, बहाने तलाश करो न को, बहाने तलाश कर ले को है तो तुम्हें तुम्हारे आखिरी सांस निकले तक भी तुम्हारे बहाने ख़त्म नहीं होते। वो बहाने बाकी रहती हैं, तुम्हारी सांस निकल जाती है, तुम्हें ख़त्म, उसके बाद तुम्हारी माफ़ी नहीं। दुनिया के अंदर तुम्हें एक गुनाह कर डाले, एक गलती कर डाले, एक गुनाह कर डाले, वो गुनाह की तलाफी तुम्हें आसानी से वो माफ़ी मांग ले सकते हैं अल्लाह के पास। गए 2 रकात नमाज पढ़े, तौबा करे या इस्तिग़फ़ार करे, या अल्लाह मेरे से ऐसा गलती हो गई, ऐसा गुनाह हो गया, मैं आइंदा नहीं करता, परवरदिगार तौबा करता हूँ तेरे बारगाह में, मुझे माफ़ फरमा क्या, और आइंदा मैं नहीं करने का अहद करता हूँ। अस्तग़फ़िरुल्लाह अल्लज़ी ला इलाहा इल्ला हुवल हय्युल क़य्यूम व अतूबु इलैह कर गोवर को मैं तौबा कर लेता हूँ, आइंदा नहीं करता। अल्लाह फ़ौरन मिटा देती, वो किए हुए गुनाह को, गलती को मिटा डालती। कितना आसान है वैसा। अब ये जो है तुम्हें गलती कर डाले, तौबा भी नहीं मांगे, तौबा मांग लेंगे, मांग ले तू भाई, नहीं तौबा कर लियो भाई, तुम्हें करे सो गलती के ऊपर, हाँ मांग ले तू, तौबा मांगना नहीं, मांग ले तू, तौबा कर ले तू, ये बोलने को है मरगा। मर के बाद भी वहाँ गलती तुम्हारी माफ़ होती है। कहाँ? मरने के बाद। कैसा माफ़ होती? तुम्हें जो फलानी गलती करे उसकी तलाफी, तुम्हें इतने साल जहन्नम की आग में जलना पड़ेगा। आ जाओ, सलाम रियाज जी। छोटी सी गलती कैसा बोले तुम्हें, परवरदिगार मैं तौबा कर रहा हूँ सच्चे दिल के साथ, मुझे माफ़ फरमा। कोई मेरे पास थे सो याद आ रहा है, बहुत ज़माना होगा जाको, तो मैं अल्लाह में माफ़ी मांगता हूँ, अल्लाह माफ़ कर डालती। आमल नामे से तुम्हारे बदी को पहुँच को क्लीन कर डालती। मेरा बंदा तौबा करया, आइंदा नहीं करने का अहद करया, तो मैं कैसा उसे उसके आमल नामे में बुराई रख को छोड़ूँ? फरिश्ते देख को पड़ेंगे, दूसरे फरिश्ते को भी मालूम होगा, नहीं होना, मिटा दो अल्लाह। तो ऐसा अब ये गलती यहाँ तौबा नहीं करया, ऐसा जिंदगी गुजारा मरगा। तौबा कर लियो भी, कर लेता हूँ ज़रा है, ज़रा मौका है, ज़रा क्या की कहाँ की जा रही हैं सब
پھر بھی غلطیاں کیا ہو جاتی ہیں. ایک ساتھ توبہ کر ڈالتا ہوں, میں کر ڈالتا ہوں, اس میں ختم ہوگا, سانس نکل گئی, چلے گئے. اب وہ توبہ جو کرنے کا دنیا کے اندر کتنا آسانی سے تمہیں توبہ کر کو اللہ سے معافی مانگ لی ہے, اور مرنے کے بعد وہ چیز توبہ سے نہیں ہوتی. تمہاری توبہ دنیا میں ختم, مرنے کے بعد وہاں تم نہ حشر کے میدان میں توبہ نہیں آتی, وہاں تمہیں تمہارے اعمال نامے کے اندر سے نکال کو دینا, سو غلطی کرے سو اس کا حصہ. یہ چھوٹی سی غلطی, یہ 1000 سال جہنم کی آگ میں جلنا پڑیں گا. بولے نا رستے میں جہنم کی آگ کو 70 مرتبہ پانی میں بجھا کو اللہ دنیا میں بھیجا سو یہ انگار, دنیا کے انگار 70 بار پانی میں بجھانے کے بعد کی انگار وہ دنیا کی ہے سو یہ. چھلکا کو ذرا انگلی جلاؤ ماچس سے, دیکھو ذرا 70 مرتبہ پانی میں بجھائے سو انگار کتنی تیز ہے. تب جہنم کی انگار کیسی رہیں گی, کتنی تیز رہیں گی, تمہیں سب اندازہ کر لے سکتی. سمجھدار ہی معلوم ہوتا ہے. تو ایسا جہنم کی آگ میں اتنے سال یا اتنے 1000 سال, اتنے 100 سال, اتنے لاکھ سال نہیں معلوم, وہ جہنم میں جل کو وہ ایک غلطی کی توبہ کا صلہ جو ہے چکتا ہے. ایسا تمہاری زندگی میں کتنے گناہ کر کوئی, اب کتنے لاکھ سال جلنا پڑے گا جہنم کے اندر. ان باتوں کو سوچو. تو اللہ رب العزت بیعت کرنے والے کو الحمدللہ یہ توفیق دے ڈالتا ہے, اور اللہ اس کے اوپر ایک مہربانی یہ کرتا ہے کہ کیے ہوئے پورے غلطیوں کو اللہ مٹا رہا ہے. اور آج تمہیں بیعت کر لے, آج سے تمہارا نام اعمال میں اب آئندہ غلطی کرے تو وہ غلطی لکھے جاتی. سو آج تک کی کون سی بھی اب غلطی تمہاری نہیں ہے, ایک دم وہی پاپ. کیا ہوگا؟ فلیش ہوگا. کیا ہوگا؟ فلش آؤٹ ہوگا. تو ایسا, تو اس کے دوسری نعمت کیا ہے؟ کلمہ زبان پر جو بیعت کرتا ہے اس کی زبان پر اللہ کا کلمہ ہوتا ہے. مرنے کے وقت اس کی زبان پر اللہ کلمہ دے ڈالتا ہے. تو یہ چیز میں جا کو وہ مقبول احمد صاحب کے گھر میں جا کو کچھ سنانے کو بیٹھا تھا, بولو کر کو بولے تو میں بولنے کو تھا. تو یہ جملہ آیا, تو بولے اگر سچے دل سے بیعت کر لیے تو ایک چیز تمہارے دامے عمل نامے سے پورے برائیاں مٹا دی جاتی ہیں, اور دوسری نعمت اللہ تم نہ دے رہا ہے کیا ہے کہ مرنے کے وقت اپنے زبان پر کلمہ لاتا ہے اللہ. بیعت شدہ ہے, کلمہ آتا ہے زبان کو. بیعت شدہ ہے, کلمہ آتا ہے زبان کو. میں بیعت شدہ ہوں اللہ کی فضل سے, اللہ مجھے زبان کو کلمہ دیتا ہے انشاءاللہ. تو یہ بہت بڑی نعمت ہے, یہ بیعت شدہ کو ملتا ہے. تو وہاں سنے سوچے وہ مقبول صاحب کے اہلیہ ٹپ 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 آنکھوں سے آنسو نکل رہی, رو کو بولے میری بیعت کر ڈالو, منجھے بیعت کر ڈالو. بولے انشاءاللہ ضرور تمہاری بیعت کرتا ہوں, مگر گھر کا ذمہ دار جو ہے انہوں بیعت کرنا نا, انہوں تیار ہو گیا تو گھر کے ذمہ دار کے ساتھ تمہیں لوگاں سب مل کو بیعت ہو جا سکتی. خالی بیکان کو میں بیعت نہیں کر سکتا, گھر کے مرد بانے بھی ان کے ساتھ رہنا, انہوں بیعت کرے تو الحمدللہ ان کے ساتھ بیکان تمہیں بھی بیعت ہو سکتی کر کو. تو ٹھیک ہے گھر کو میں نکل کو آگا کرے نہیں, نکل کو آگا. انہوں گھر میں سب کو بولنے کو رہتے تھے کہ ماں صاحبہ, ان کے بیٹے کو بھی بولنے کو تھے, ان کے بہو کو بھی بولنے کو تھے مجھے بیعت ہونا, مجھے بیعت کراؤ, حضرت کو بلاؤ کر کو. اتفاق سے کچھ دن کے بعد مقبول صاحب کو کچھ اٹیک آیا, وہ ہارٹ کا پرابلم آیا تھا, اٹیک آ گیا. ان کو فورٹیس میں وہاں وہ کہیں کہ بڑا فورٹیس ہے نہیں تمہارے روڈ میں, وہ بڑے فورٹیس میں لے جا کو ان کو ایڈمٹ کر ڈالے ICU کے اندر. کون بھی جانے دیتے نہیں, ارے دیکھنے کے واسطے بھی جانے نہیں دے رہی. ان کی
بچوں کو بھی جانے نہیں دے رہی, ان کے بیکوں کو بھی جانے نہیں دے رہی, بہو کو بھی جانے نہیں دے رہی, بیٹا گیا تو اسے بھی جانے نہیں دے رہی. ارے کیا تو بھی آخر آئی سی یو میں ہے, تمہیں کہیں کو بھی پریشان ہوتی, وہاں پوری دیکھ بھال کر رہی. ارے تمہیں لاکھ بھی دیکھ بھال کر لیو, مگر میں ان کا بیٹا نا, میں دیکھنے کے واسطے ان کو جانا نا, نہیں تم نے ابھی نہیں بھیج سکتے, کنڈیشن خراب ہے ان کی, تمہیں گئے تو کنڈیشن اور بگڑتی ہے. جانے سے دیے نہیں. 3 دن تک ان کو چیٹیاں لکھو, پرسکرپشن بھیج رہی, جاؤ یہ لے لکھا, وہ انجیکشن فلانا انجیکشن کرو بول کو, مگر اندر جانے نہیں دے رہی. تیسرے دن بولے ساری ہمیں بہت کوشش کرے, بچا نہیں سکے تمہارے والد کو, ہمیں بہت کوشش کرے تمہارے والد کو بچا نہیں سکے, چلے اور ڈیتھ باڈی لے کو جاؤ, یہ کہتے کہ 1 لاکھ چلر بن ڈالو, بن کو لے کو جاؤ کر کو. تو خیر ان کی تدفین ہوگی. اس روز سے ان کے والدہ کا رونا زیادہ ہوگا. حضرت اتنا بولے گھر میں آکو, جتنا بولے حضرت, کون بھی مانے نہیں, انہوں بھی مانے نہیں, انہوں بیعت نہیں سو چلے گیا نا, آئی سی یو میں تھے سو انہوں کلمہ پڑھے, کیسا پڑھے رہیں گا, ان کے منہ میں پیپاں, ناک میں پیپاں سب ڈال کو رکھے تھے, کیا بہت ظلم ہوگا. حضرت کو بلاؤ میں بیعت ہونا, حضرت کو بلاؤ میں بیعت ہونا. بعد بیٹا آیا ان کا, امی کا 21 چیک رونا ہے حضرت, بیعت ہونا کر کو بول رہی, تمہیں آ جاؤ حضرت, راہ کو کر ڈالو, ٹھیک ہے تیار کر لیو, تمہارے بچوں کو بھی تیار کر لیو, تمہیں بھی تیار ہو جاؤ, تمہارے بیوی کو تیار کر ڈالو, تمہارے امی تو تیار ہے ہی چھیں, میں انشاءاللہ آتا ہوں کر کو ٹائم دیا. تمہارے تلک نگر میں گیا, جا کو الحمدللہ بیعت کر ڈالیا, شجرے دے ڈالیا, ذکر دے ڈالیا, طریقہ بتا ڈالیا, سب کر ڈال کو آیا. ان کی خوشی کی کوئی انتہا نہیں, ان کی اماں کی بیعت کرنے کے بعد. اللہ کیسا کرتا دیکھو ذرا, 2-3 مہینے کیا کی ہو کو ہی شجرا فریم کر کو اپنے بیڈ کے بازو لگا کر رکھ ڈالے تھے. بیڈ کے اوپر بیٹھنا, اٹھ کو وہ اٹھانا شجرا, پورا شجرا پڑھنا, دعا کرنا, پھر شجرا لگا ڈالنا, تیمم کر لینا, بیڈ پر نماز پڑھ لینا, ایسا چلنے کو تھا. ایک دن بہو کو بلائے گئے, وہ جا رہی سو ہاتھوں پاؤں کام نہیں کر رہی, اب بہو کو بلائے, ہاتھ اشارے سے یوں بلائے, بہو آئے تو وہ یوں کر کو اٹھا کو دیکھے تو بہو سمجھ گئے, شجرا پوچھ رہی سو ساس سے کر کو, شجرا کیا, ہاں کر کو نکال کو دیے تو ہاتھ میں پکڑنے ہو رہا نہیں, تو انہوں ہاتھ میں پکڑے تو ہوں شجرا پڑے, انہوں پورا پڑ کو نیچے تک پڑے, پڑ کو ہو گئے بعد بہو کو بولے لا 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 الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھے سو, انگلی اٹھا کو لا 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 کر کو ہاتھاں چھوڑ ڈالے, ختم, چلے گئے. یہ بیعت, بیعت کی نعمت اللہ رب العزت بیعت شدہ کو دیتا تھا. کلمے کے ساتھ وہ ماں صاحبہ چلے گئے. شوہر جو ہے بولتا ہوں وقت دیتا ہوں آتا ہوں کر کو بول کو آئی سی یو کے اندر پیپاں وغیرہ منہ میں تھے, انہوں چلے گئے. اللہ ان کی بھی مغفرت کریں دے. دیت تو تھی رہیں گا, مگر ان کو موقع اللہ رب العزت بیعت کا نہیں دیا. اس کے واسطے مانگنا, پروردگار بیعت دے کر. یہ دنیا کے اندر 2 نعمتاں, اور مرنے کے بعد کی نعمتاں کہتے ہی ہمیں کچھ بول نہیں سکتے, کیا لا تعداد نعمتاں ہیں. تو اس اعتبار سے بیعت کے اوپر یہ بزرگاں اتنا زور ڈالتے تھے. پھر ذوالفقار صاحب ان کی پوری زندگی لگا ڈالے, اس کے علاوہ انہوں دوسرا کوئی کام کرے نہیں. مدرسے الحمدللہ قائم کرے, خانقاہیں قائم کرے,
بیعت کر کو خلفاء بنائے, خلفاء کو ذمہ داریاں دیے, ہزاروں کے خلفاء ہو گئے. ایک انجینئر انہوں, معمولی انجینئر انہوں قرآن حفظ کر لیے, پھر کتابیں پڑھ کو دین کا علم اضافہ کر لیے, عالم سے بھی بڑھ گئے الحمدللہ. عمل عالم با عمل, ایسی زندگی کر کو الحمدللہ آخری ان کی زندگی ختم ہو گئی. تو اس کے واسطے بولتی یہ ایک لمحہ قیمتی ہے. کیا بیعت کرنا صبح کر لیں گے, صبح کی بجائے آج کرو, آج کے بجائے اب کرو, اور اب سے تمہاری اصلاح کا کام شروع کر لو. کہ بیعت کے جو دنیاوی فائدے اللہ رب العزت نے جو طے کیے ہیں, پہلا جو ہے اس کے اعمال نامے میں سے برائیاں جتنے بھی ہیں انہیں پیدا ہوا نا تب سے لے کر اور بیعت کرنے کے وقت تک جتنے بھی گناہ کیا ہے اللہ کی ذات سے, وہ سارے کے سارے گناہ جو ہے اللہ رب العزت مٹا دیتے ہیں. بندے کو اتنا پسند کرتے ہیں جو بیعت ہوتا ہے. اور اس کے بعد دوسری نعمت اللہ رب العزت دنیا میں اس بندے کو دیتا ہے کہ مرتے وقت پر اس کی زبان پر اللہ کلمہ طیبہ لاتا ہے. تو اللہ کے فضل و کرم سے بیعت کیا ہوا شخص کلمے کے ساتھ مرتا ہے. وہی سنایا نا میں, وہ محترمہ جو ہے کلمہ پڑھتے ہوئے ان کا انتقال ہوا. بہو کے سامنے بہو کو گواہ رکھ کر انگلی اٹھائے, اللہ اللہ لا الہ بول کر ہاتھ نیچے پڑ گیا ان کا اور سانس نکل گئی. کیا پیاری موت ہے کلمے والی موت. اس سے بڑھ کر اور کیا چیز ہونا, اس سے بڑھ کر کوئی اور چیز ہے کیا؟ نہیں. اچھا, اس کے بعد تیسری نعمت پروردگار دیتے ہیں جانکوری کے وقت میں, آخری وقت میں ایک اور نعمت. وہ کسے دیتے ہیں؟ صرف بیعت جو کیا اسے. انسان جب سکرات, اب نارمل انسان ہے, بیعت نہیں کیا ہوا انسان, انہیں اسے سکرات کا عالم آتا ہے. تو آپ تمام کو بھی سننے والوں کو پہلے سے بھی معلوم کہ جس کی موت واقع ہونے والی ہے اسے سکرات لگتی ہے, تو سکرات کی حالت میں اسے ایسی پیاس لگتی ہے پانی کی, اللہ اکبر اللہ اکبر, کچھ بتا نہیں سکتے, اتنی شدید پیاس. وہ پیاس میں وہ بندہ جو ہے اسے اگر ایک سمندر کا پانی, ایک سمندر کے اتنا پانی اگر اس بندے کو پلا دیا گیا, اگزامپل دے رہا ہوں میں, یہ ایک سمندر بھرا پانی اس بندے کو پلائے تو پورا پانی سمندر کا پینے کے بعد بھی پھر پوچھتا ہے اور تھوڑا پانی ہے تو دے آلو, میری پیاس بہت تیز ہے, بہت شدید ہے. اس قسم کی کیفیت ہوتی ہے. ایسے وقت میں ابلیس لعین اپنا پیشاب جو ہے پیالے میں لے کر آتا ہے, بھاگ لے کر. وہ بڑا اچھا ہے, گراک مجھے مل گیا, اسے میں اپنا لوں گا تو یہ میری جماعت میں جم جائے گا, کافروں میں اس کا شمار ہوئے گا, میری جماعت کی تعداد بہت بڑھیں گی. پھر کو جو ہے پانی کا یہ پیشاب کا جو ہے اس کا پیالہ لے کر آتا ہے, بولتا ہے کہ تجھے پانی کی پیاس زیادہ ہے, 2 خدا ہیں بول, 2 خدا ہیں بول, میں تجھے یہ پانی پلاتا ہوں. تو مرنے والا اگر بے ایمان ہے, کمزور عقیدے کا ہے, تو وہ جو ہے بول دیتا ہے 2 خدا ہی دیو, پہلے پانی پی لیتا ہوں. تو جیسا وہ 2 خدا ہی دیو میں پانی پی لیتا ہوں اگر بولتا ہے, اس وقت ابلیس لعین جو ہے ابلیس لعین جو ہے خوش ہو جاتا ہے. ہاں چلو میں بہت خوش ہوا, میرا ایک ساتھی اضافہ ہو گیا, کفر کی حالت میں اس کی موت ہو رہی, مارے کیجئے. سمجھ نہیں ہے کیا جی تم نا, بیان کرنے کے ٹائم کو انگلی کر کو شیطان کے کام کر رہی. تو وہ جو ہے ذہن پلٹ جاتا ہے, کہیں چل جاتا ہے. تو کیا بولتا تھا میں, ہاں
تو بندہ جو ہے گنہگار ہے، بے ایمان ہے اور بغیر بیعت کیا ہوا ہے، تو فوراً اس کی زبان سے نکل جاتا ہے کہ میں دو خدا ہیں بولتا ہوں، مجھے پانی پلا ڈالو. تو ابلیس خوش ہو کر چلے جاتا وہاں سے کہ کوئی پریشانی کی بات نہیں، تو میری جماعت میں مل گیا، تجھے اب میرا پیشاب کیوں پلاؤں؟ تو اب جب آ رہا ہے میری جماعت میں ہی آئے گا. کیا تو مسلمانوں میں نہیں رہے گا، میری جماعت میں رہے گا. تو مر جا، آرام سے مر جا، اب کیا بھی فکر کی بات نہیں. اس حالت میں، کفر کی حالت میں اس کی موت ہو جاتی. دو خدا بول دیا، اب دوسرا کیا بھی نہیں کر سکتا. اب اسے وہ پیشاب بھی نہیں پلایا. خیر اس کی موت واقع ہو گئی. انہیں کافروں میں اس کا شمار ہو گیا، جہنمیوں کے اندر جاتا ہے وہ. کچھ بندے ایسے ہوتے ہیں ان کو ڈاؤٹ ہوتا ہے کہ میں شاید میں نہیں مر رہا ہوں، یہ پانی کی مجھے پیاس ہے نا، اس کی وجہ سے میری ایسی کیفیت ہو رہی ہے. میں پانی پی لیا تو اٹھ کر بیٹھ جاؤں گا. پھر جو ہے وہ ابلیس بول رہا ہے دو خدا ہی بولو، میں پانی پلاتا ہوں گھر کو. یہ پانی پی لینے کے بعد تو مجھے ذرا جان آ جاتی طبیعت کے اندر میری، تو میں اٹھ کر جو ہے بیٹھ جاؤں گا. پھر فوراً توبہ کر لوں گا اور بولوں گا نہیں اللہ ایک ہے کر کے. تو یہ اس میں ڈاؤٹ میں جو ہے وہاں میں کہ میں اچھا ہو جاؤں گا، صحت مند ہو جاؤں گا، اور اس کے بعد توبہ کر کے جو ہے اللہ ایک ہے میں معافی مانگ لوں گا اللہ کے پاس. مگر نہیں ہوتا. ابلیس جو ہے اسے اس کا پانی، اس کا پیشاب پلانے کے واسطے جاتا ہے. بولتا مجھے پلاؤ، جلدی پلاؤ. بول دو خدا ہی. اچھا دو خدا ہی پلا ڈالو مجھے پانی. تو خدا ہی تو بولتا لیا تو میری جماعت کا ہوگا، میری جماعت کا ہو گیا تو میرا پیشاب کیوں پلاؤں تجھے؟ تو اب آرام سے مر جا. تو میری جماعت میں آ رہا ہے تو تیری سانس نکلے گی تو میری جماعت میں ہو گیا. تو اس قسم کا دھوکے میں رہتا ہے. اب یہ نارمل انسانوں کی بات ہوئی. بیعت شدہ انسان، اس کے اوپر پروردگار کا کرم کیا ہوتا ہے. دیکھو کہ جب اس کی سکرات کا عالم ہوتا ہے، اسے بھی پانی کی پیاس، بہت زیادہ شدت کی پیاس. بیعت کیا ہوا ہے تو شدت کی پیاس. جب اس کا سکرات کا عالم لگا ہوتا ہے تو فوراً آسمان سے صحابہ یا فرشتوں کی ایک جماعت اترتی ہے. ان کا وہ جماعت کا نام ہے سکینہ. سکینہ SAKEENA سکینہ. تو سکینہ جماعت جو ہے وہ آسمان سے اللہ رب العزت کے حکم سے اترتی ہے. یہ مرنے والا بندہ جو ہے اس کی روح کو لے کر آسمان پر جانے کے واسطے اترتی. اتر کر یہ مرنے والے کے اطراف جو ہے سرکل بنا کر کھڑے ہو جاتی. تو یہ ان کے سرکل بنا کر کھڑے ہونے کی وجہ سے فرشتوں کے بدن سے جو ٹھنڈک میں نکلتی، وہ ٹھنڈک وہ جو ہے مرنے والے کے بدن کو لگتی تو اسے ایک حد تک سکون کی سرکا جستا ہے. وہ بولتا مجھے پانی ہونا، پھر بھی بولتا پانی کی شدت رہتی، پانی کی پیاس زیادہ رہتی، مجھے پانی ہونا. تو ابلیس لعین پیشاب لے کر جو ہے بھاگ لے کر آتا ہے. قریب آنے گیا تو فرشتے جو ہے ڈوالی لے کر مارتے ہیں اسے، ابلیس کو مار کر جو ہے دور بھگاتی. ادھر سے بھاگتا ہے روتے ہوئے ادھر سے بھاگتا ہے. ارے ایک مر رہا ہے، انہیں اس میں میرا پیشاب پینے کے واسطے انہیں دو خدا بول ڈالتا ہے تو میری جماعت میں آ جاتا ہے. اب یہ فرشتے گھیر لے کو کھڑی، مجھے جانے نہیں دے رہی اس کے پاس. کو تو وہ جو ہے پریشان ہو کر ادھر سے ادھر سے آنے کی کوشش کرتا ہے. انہیں جدھر سے بھی آنے کی کوشش کرتا مرنے والے کے پاس، فرشتے ڈوالی لے کر مارتے اسے، مار کر بھگاتی. تو یہ فرشتوں کی ٹھنڈک کی وجہ سے، فرشتوں کی موجودگی کی وجہ سے، اللہ کا خاص فضل اور کرم ہونے کی وجہ سے وہ آخری وقت میں اس کی زبان سے کلمہ نکلتا ہے. کلمہ نکلتا ہے اور سانس نکل جاتی. سانس نکلتے فرشتے اس کی روح کو اپنے ہاتھوں میں لے لیتی، اپنے ہاتھوں میں لے کر آسمان کی طرف جاتی، جیسا ایک نوشا کو لے کر جاتی اور
پہلی رات کی دلہن کو جیسا کمرے میں لے کر جاتی، کیا اس طریقے سے لے کر جاتی ہے میت کو اور روح کو اس کی. اور ابلیس لعین اپنے بالا لوچتے ہوئے، اپنے بالوں کو جھٹکا دے کر توڑتے ہوئے، روتے ہوئے، چیخا مارتے ہوئے چلے آتا، میں ہار گیا، میں فیل ہو گیا، میں اسے جو ہے اس کے ایمان کو نکالنے کی کوشش کریا، نہیں ہوا. وہ فرشتے گھیر لے کو اسے بچا لیے، میں ناکام ہو گیا. ایک آدمی جو ہے ایمان پر مر گیا، کرول کو اپنے آپ کو ملامت، سینہ کوٹ لے کو، بالا لوچ لے کو جو ہے چلے آتا ابلیس لعین. یہ تیسرا انعام وہ بیعت کرنے والے کے واسطے. تو یہ تین انعامات جو ہے اللہ رب العزت دنیا میں یہ بیعت کرنے والے کو عطا کر دیتے تھے ہی، اور مرنے کے بعد کے انعامات اس کا کوئی حد بھی نہیں ہے، حساب بھی نہیں ہے. قبر میں، برزخ میں، عالم پلسرات میں، عالم حشر میں، سب جگہ اللہ رب العزت اس بندے کی مدد کرتی، ہر طریقے سے مدد کرتی، اور اس کے ساتھی ہو جاتی. اللہ خود ساتھی ہو جاتا ہے وہ بندے کے. تو ایسے نعمتیں ملتی. تو اس کے واسطے میری گزارش ہے کہ ہر سننے والے کو یہ ویڈیو جو ہے، ایک بچہ بنا رہا ہے محمد شماز نام کا بچہ، کیا تو یہ ویڈیو جو ہے جو بھی دیکھ رہی سن رہی ان سے میری گزارش ہے کہ آپ کسی نہ کسی اچھے اگر پیر آپ کو نظر آ گئے، آپ کو ملے، ملاقات ہو گئی، تو فوراً ان کے ہاتھ پر بیعت ہو کر جو ہے ذکر و اذکار کے اندر لگ جائیے اور اللہ کو راضی کرنے کی فکر کیجیے، تاکہ آپ کا خاتمہ ایمان پر ہو اور عالم خبر، عالم برزخ، عالم پلسرات اور عالم حشر میں اللہ رب العزت کا خاص فضل اور کرم آپ لوگوں کے ساتھ ہو جائے اور آپ کی نجات ہو جائے، آپ جنت میں جانے والے ہو جائیں، اور آپ کے دعاؤں کی برکت سے یہ ناکارہ نکمہ جو کچھ سنا رہا ہے اسے بھی اللہ مغفرت کر دے، اس کا خاتمہ بھی بالخیر فرمائے. یہ دعا کرتے ہوئے بات کو ختم کرتا ہوں. آپ تمام ضرور دعا کیجئے. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم. صلی وسلم علی حبیبک سیدنا و مولانا محمد وآلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین والحمد للہ رب العالمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.